मुज़ाकरात होने चाहिए। असेंबली में बैठ के बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की जा सकती हैं। मुज़ाकरात के बाद एक नया एपिसोड कर दिया जाता है जो इस कौम के ऊपर वो कहते हैं ना बम गिराए जाते हैं। हमने पूरे पाकिस्तानी केपी के अटक से लेके जो रिमांड पेपर्स के ऊपर जिनके नाम है हमारे बंदे कम से कम सामने आ सकते, चाहे ये इलेक्टेड है, चाहे ये नॉन इलेक्टेड है, चाहे ये फॉर्म 45 की पैदा, आप उसको बाहर निकालें। इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाएं। कोई खौफ उनके चेहरे से हया होना तो दूर की बात है। मैंने कौम के लिए स्टांस लिया है, अपनी ज़ात के लिए स्टांस होता तो मैं आज लंदन में बैठा होता। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मेरे साथ इस वक्त सदर ILF पाकिस्तान इश्तियाक अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि अब जो है मुज़ाकरात के रास्ते जो है वो ओपन किए जा रहे हैं। पहले सिर्फ यही कहा जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते मुज़ाकरात किए जाएंगे, हुकूमत से नहीं किए जाएंगे। आज जो है वो गुज़श्ता रोज़ से ये बातें आ रही हैं, 5 रुकनी टीम भी बना दी गई है। क्या आपको क्या लगता है कि जो आपने या जिस तरह 24 या 26 नवंबर का वाक़यात हुए हैं उसके बाद मुज़ाकरात होने चाहिए या आपके जो डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सलमान आपका शुक्रिया कि सवाल बड़ा पर्टिनेंट है आपका। मुज़ाकरात हमेशा होने चाहिए। हर सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर मुज़ाकरात हर चीज़ का हल है। टेबल पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें, असेंबली में बैठ के बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की जा सकती हैं, लेकिन वो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर होता है। जहाँ पार्लिमानी निज़ाम जो है वो कठपुतलियों के हाथ में हो, वहाँ पे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। दरअसल ये मुज़ाकरात की बात भी जो हुकूमत ने की है इस वक्त, वो इसलिए की है कि 26 नवंबर के शोहदा का जो खून है उसको पसे पुश्त डाल दिया जाए और ये पाकिस्तान की कौम को दोबारा धोखा देने के लिए इस तरह की बात की जाए कि जी PTI भी मुज़ाकरात चाहती है, हम भी मुज़ाकरात चाहते हैं। टीम बना तो गई है, अब बना दी गई है बानी PTI की जानिब से। मुकम्मल करने दें, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। हमने पहले भी टीम बनाई थी और उसमें उनके पास मैंडेट भी था, लेकिन हर मुज़ाकरात के बाद एक नया एपिसोड कर दिया जाता है जो इस कौम के ऊपर वो कहते हैं ना बम गिराए जाते हैं। कभी महंगाई का बम गिराया जाता है, कभी सियासी नाबालिगी का शिकार लोग जो हैं, फॉर्म 47 की कठपुतली हुकूमत जो है वो अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए वो हमेशा से कोई ना कोई ऐसी चाल चलती रहती है, लेकिन इस कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया हुआ है। और हम भी कहते हैं कि हमारे पहले ये मुतालबात पूरे किए जाएं। 26 नवंबर के शोहदा को जो है उसका जुडिशल कमीशन अपॉइंट हो, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन अपॉइंट। ये मुतालबात तो आपके पहले दिन से नहीं माने जा रहे ना माने तो फिर मुज़ाकरात 9 मई वाले देखें। अब उन्होंने कत्ले आम किया है। 9 मई का एक इंसिडेंट बनाया गया और CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई। अब ये 26 नवंबर में उन्होंने CCTV फुटेज वाली बात हमारे मुंह में रहने ही नहीं दी। किया क्या कि ब्लैकआउट किया, ब्लैकआउट करके वहाँ की इमारतों से स्ट्रीट कैमरास बंद किए गए। वहाँ पे कोई चीज़ जो है वो रहने नहीं दी गई जिससे कोई शवाहिद जो है वो सामने आ सकें। अब शोहदा की लाशें हमारे पास सिर्फ बाकी हैं, बाकी जो है डेथ सर्टिफिकेट कहाँ पे है, उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं सामने मंजर-ए-आम लेके आ रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना, डेथ सर्टिफिकेट्स तो मौजूद हैं बट पोस्टमार्टम ही नहीं करने दिया गया। वो तो आप मजिस्ट्रेट से आप रजू कर सकते हैं ना, हर का मजिस्ट्रेट से आप रब्ता करके कभी भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। हर जगह पे रुजू किया गया है, हर जगह पे तहर्रुक किया गया है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो जो मिसिंग पर्सन है उनमें से कितने शोहदा हैं और कितने लोग जो हैं इन्होंने बिहाइंड द बार नहीं आ रहा देखें, मैंने तो आपको कहा पहले ब्लैकआउट किया और फिर वो डाटा गायब करने में माशाल्लाह हमारी हुकूमत जो है वो बहुत तेज़ है। नहीं तो आप लोगों को भी टास्क मिला है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सदर पाकिस्तान ILF के सदर हैं, तो आपने कोई लीगल फॉरम से रिजू किया, आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक आपने क्या डाटा कलेक्ट किया? 2253 लोग जो हैं वो इस वक्त तक गिरफ़्तार हैं, जिनकी डिटेल हमारे सामने मौजूद है बाय नेम। हमने पूरे पाकिस्तानी KP के अटक से लेके पंजाब की तमाम जेलों से जो लोग लाए जा रहे हैं, जो रिमांड पेपर्स के ऊपर जिनके नाम हैं,
ہم نے وہ پورا ڈیٹا چارٹ بنا کے 2253 لوگوں کی گرفتاریوں کا ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے، جنہیں ابھی منظر عام پہ لایا گیا ہے، جن کو ابھی مسنگ کر دیا گیا ہے، ان میں سے کتنے شہداء ہیں اور کتنے جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے کسی مقدمے میں ڈال کے ان کو پیش کرنا ہے۔ روز ہم ABS اسی لیے کرتے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے بندے کم از کم سامنے آ سکیں۔ لیگل جو ہے ایکسپرٹ بھی ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ جو سول نافرمانی ہے اس کو پاکستان کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، اس قوم نے سول نافرمانی کا پہلا داغ دیا تھا گولا جب 8 فروری کو انہوں نے ان کے خلاف ایک مینڈیٹ دے کے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس حکومت کی ریجیکشن کا دوسرا فیز ہونا ہے سول نافرمانی کا۔ وہ سول نافرمانی میں ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم کہتے یہ ہیں کہ کیونکہ یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں، ان کے پاس حق حکمرانی نہیں ہے۔ آج کل تو یہ بات چھوڑ دیں، کیونکہ آپ اس میں مذاکرات کی طرف آ گئے نا۔ اگر آپ نہیں مانتے تو آج بانی پی ٹی وہ ٹیم جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور مذاکرات کس سے کر رہے ہیں؟ جن کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہی سن لیں، یہی کٹ پتلی حکومت اس وقت مسلط ہے۔ تمام ادارے اسی وزیر اعظم کے تابع ہیں، چاہے یہ الیکٹڈ ہے، چاہے یہ نان الیکٹڈ ہے، چاہے یہ فارم 45 کی پیداوار ہے، چاہے یہ فارم 47 کی ہے۔ اس وقت براجمان مسلط تو اس قوم کے اوپر وہی شخص ہے نا۔ تو ہم نے اس سے بات کرنی ہے کہ جب تمہارا مینڈیٹ نہیں ہے، جب تمہارے پاس قوم کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو تم اس سیٹ پہ جو بیٹھے ہو اور جو اس قوم پہ ظلم کر رہے ہو، تمہیں نہ الیکٹ کرنے کا بدلہ تم اس قوم سے لے رہے ہو، تو بات تو اسی شخص سے پھر کریں گے نا، اور اسی کو یہ آئی اوپننگ ہوتی ہے اور پھر اس سے حل نکلتا ہے۔ سول نافرمانی کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا پاکستان کی معیشت کو؟ معیشت جو ہے وہ پہلے ہی وہ ٹائٹینک کی طرح ڈوب چکی ہے، اور یہ فرضی جو اعداد و شمار دے کے لوگوں کو ایک نیریٹو دے رہے ہیں، ٹی وی جو کہ میں سمجھتا ہوں الیکٹرانک میڈیا اس وقت ٹوٹل کنٹرولڈ ہے، وہاں بیٹھ کے ایسی چیزیں دے کے پی ٹی کے دور میں بھی کنٹرول سن لینا، نہیں ایسے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی سے نکالا گیا پی ٹی آئی کے دور میں، اور اس بات کو مکمل ہونے دیں گے تو پھر آگے چلوں گا۔ پہلے یہ دیکھیں کہ اس الیکٹرانک میڈیا نے کہا کہ جی سٹاک ایکسچینج یہاں چلی گئی، سٹاک ایکسچینج وہاں چلی گئی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، آپ کو 2018 کی پرائس سے قیمت کتنے 100 گنا مہنگی چیزیں مل رہی ہیں۔ عام عوام کو اگر اس کا انصاف نہیں ملتا، عام عوام کے اندر اگر مہنگائی نہیں ختم ہوتی، تو یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ کہیں نہیں گنے جاتے۔ سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ معیشت کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ ٹھیک ہے بانی پی ٹی کی جانب سے کہ سول نافرمانی ہو؟ بے شک یہ فیصلہ پاکستان کے مفاد کے لیے تو بات نہیں کی جا رہی۔ بے شک یہ فیصلہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بالکل اس کی حمایت کرتا ہوں، کیونکہ سول نافرمانی کا پہلا فیز گزر چکا جب قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ دوسرا فیز یہ ہے کہ ہاں ہم یہاں پہ سول نافرمانی اس لیے کریں گے تاکہ یہاں پہ حقیقی جمہوریت آ سکے، اور جب یہ 2 دن یا 3 دن ہوگی اور سول نافرمانی کو آپ بلیک میلنگ کر، معیشت کی تباہی تو انہوں نے ان 5 دنوں میں جو کنٹینر لگا کے اس ملک کی پوری معاشی معیشت کے ساتھ تباہی نکال دی تھی، اس کے ساتھ اس سے بڑی سول نافرمانی کیا ہوگی کہ تمام شہر بند کر کے، ترسیل کو روک کے، لوگوں کو وہاں پہ نہ سبزی ملی، نہ پانی ملا، نہ کوئی چیز ملی، ان شہروں کو بند کر کے سول نافرمانی تو اس حکومت نے اٹ سیلف کر دی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے نا کہ بے گناہ اسیران کو جو جیل میں ڈالا ہوا ہے، جس کا مینڈیٹ آپ نے چوری کر کے اسے جیل میں ڈالا ہوا ہے، آپ اس کو باہر نکالیں۔ اس ملک میں فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے جائیں۔ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے اندر جو حکومت سیاسی استحکام کے ساتھ آئے گی وہ معاشی استحکام پیدا کر سکتی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جنرل فیض حمید جو سابقہ ڈی جی آئی ایس ہیں، ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو شامل تفتیش 9 مئی کے مقدمات میں کر دیا گیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں بانی پی ٹی پہ بھی درج ہیں، مین مقدمات، کیا ان کے کوئی اثرات، ان پر اثر بھی پڑے گا بانی پی ٹی پہ، اور کیا ملٹری کسٹڈی جو ہے وہ بانی پی ٹی کو ملٹری کسٹڈی میں دے دیا جائے گا؟ دیکھیں، چارج شیٹ آپ کہہ رہے ہو، چارج شیٹ کے بارے میں ابھی کوئی پبلک چیز نہیں ہوئی ہے کہ کس کس بنیاد کے اوپر چارج شیٹ کیا گیا،
کیونکہ جیڈ کے برانچ کے اندر اور جہاں پہ ان کا فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے وہاں کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی ہے. یہ زبانی ISPR کی جانب سے نہیں, ISPR نے اسٹیٹمنٹ کیا دی ہے کہ اس پہ ہم تحقیق کر رہے ہیں, چارج شیٹ نہیں ہے. تحقیق کرنا اور چیز ہوتی ہے, کسی پہ چارج لگانا اور ہوتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ 9 مئی کے اوپر کسی طرح سے بھی عمران خان صاحب کو اس میں چارج کیا جا سکتا ہے یا ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے, کسی صورت میں نہیں. 9 مئی کے مقدمات میں آپ نے اسی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں دیکھ لیا, جب ریمانڈ پیپرز کے اوپر ریمانڈ دیا گیا تھا تو چیلنج کرتے ہوئے کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ان کا تعلق ہی نہیں. 9 مئی سے پہلے ہی 9 مئی کو ہی واز بیہائنڈ دا بار, اور ان کا ان تمام معاملات کے ساتھ کوئی نیکسز نہیں بنتا اور اس ریمانڈ آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا تھا. بتائیے گا, آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور مسلسل یہ کہا جا رہا ہے فیصل واڈا کی جانب سے کہ بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے, تو کیا انہوں نے کبھی آپ سے گفتگو میں کہا ہو کہ ہاں اس قسم کو خطرہ ہے, یا آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہو, اور کیا جوڈیشل کسٹڈی میں بھی کسی قسم کا خطرہ ہے؟ دیکھیں, ہمارا موقف اگر آج فیصل واڈا نے اڈاپٹ کیا, آپ دیکھیں بی بی بشرا نے کہا کہ خان کی زندگی کو خطرہ ہے, بی بی بشرا کو زہر دیا گیا, بی بی بشرا کے لیے جس طرح سے وہ آرسینک جو اس کی خوراک میں شامل کیا گیا, اسی طرح سے علیمہ خان صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ میرے بھائی کی زندگی کو خطرہ ہے. آج اگر فیصل واؤڈا بھی یہی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ بشرا بی بی کے تھرو جو ہے وہ یہ سب کچھ وہ سن لیں نا, وہ کچھ نہ کچھ مسالہ واؤڈا صاحب لگاتے ہیں, وہ ہماری کیبنٹ میں رہے ہیں, ہمیں ان کا پتہ ہے, لیکن اب وہ کچھ اور کیبنٹ میں چلے ابھی وہ جو یہ نئی کیبنٹ بنی ہے نا, نئی کیبنٹ, یہ اس نئی کیبنٹ کا ایک حصہ بنے ہیں. وہ شروع سے مجھے پتہ ہے کہ وہ کن کو ملنے کی خواہش رکھا کرتے تھے اور کس طرح سے وہ ان کو ملا کرتے تھے, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہیں پہ بھی آپ نے دیکھیں بھٹو کو پھانسی دی گئی, آج کتنے سالوں کے بعد جا کے کورٹ نے کہا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ایڈونچر نہ ہو جس میں یہ قوم جو ہے وہ پچھلے اگلے 70 سالوں میں پیچھے چلی جائے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو بات ہو رہی تھی, آپ نے دیکھا کہ جو نام گردش کر رہے ہیں اس میں یہ ہائی کورٹ تو زمین بوس ہونے جا رہی ہے, سپریم کورٹ پہلے ہی زمین بوس ہو چکی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان, وہ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہے. میں نے ان کے اندر ایمان کی جو حرارت دیکھی اور جس طرح سے ان کی ڈٹرمینیشن ہے کہ میرے اللہ زندگی اور موت کے مالک ہیں, اور بڑے واشگاف الفاظ میں وہ کہتے ہیں جو قبر میں رات ہے وہ باہر آ نہیں سکتی. میں نے اس قوم کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے اور میں ساری زندگی اس سٹرگل کو جاری رکھوں گا. کسی بھی قسم کا ڈر خوف نہیں, کسی قسم کا کوئی خوف. ان کے چہرے سے حیا ہونا تو دور کی بات ہے, بلکہ ان کو مل کے تو ہماری ایمان کی حرارت جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یار ان چیزوں کو بھول جائیں, یہ بزدلی ہے. میں نے قوم کے لیے سٹانس لیا ہے, اپنی ذات کے لیے سٹانس ہوتا تو میں آج لنڈن میں بیٹھا ہوتا, کہیں اور بیٹھا ہوتا. مجھے اس قوم کے لیے جینا مرنا میرا اس قوم کے لیے ہے, اور میں کسی نہ خوف میں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی چیز کا کوئی خوف ہے. وہ میرا اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور وہی زندگی اور موت کا مالک ہے. کوئی شخص اس وقت تک آپ کو زہر دے کے بھی, آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو, وہ بچے, اور وہ کہاں پہ ہے پتہ نہیں. ان کی ایمان کی, وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی چیز کھا لو تو شاید ہر چیز زائل ہو جاتی ہے. اس حد تک ان کا ایمان پختہ ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا, کیونکہ میں اس قوم کے لیے کھڑا ہوں, اور اس قوم کا, اس ملک کے بننے کا جو بنیاد تھی وہ لا الہ الا اللہ پہ تھی. اور آج بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ ملک قائم رہے گا. انشاءاللہ یہاں خوشحالی بھی ہوگی, انشاءاللہ یہاں ہم کامیاب بھی ہوں گے, اس اسٹرگل میں بھی کامیاب ہوں گے.